अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेक्चर का टॉपिक है सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज अंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में समाजी, सियासी और माशी क्या तब्दीलियाँ आईं। ठीक है जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूँ कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और MCQs आपके पास टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दौर था ना वो 1971 में शुरू हुआ और तकरीबन 7 से 8 साल तक जारी रहा। ये दौर तारीख़ी, सियासी और माशी लिहाज से बहुत अहम समझा जाता है। इस लेक्चर में हम भुट्टो की शख्सियत, उनके नज़रियात, उनकी करिश्माती क़यादत और 1973 के आइन जैसे अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। भुट्टो एक बाअसर शख्सियत थे जिन्होंने अवाम को अपनी तरफ राग़िब किया। उन्होंने सियासत में अपने नौजवानी के दौर में कदम रखा। तालीम के दौरान ज़्यादा वक्त अमरीका और इंग्लैंड में गुजारा, जिसकी वजह से उन्हें उर्दू ज़बान और पाकिस्तानी सियासी कल्चर से ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं थी, लेकिन वो बहुत जल्द इन चीज़ों को सीख गए। वो एक ज़हीन, तालीम याफ्ता, जागीरदाराना पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान थे। इन तमाम खूबियों की बिना पर वो एक करिश्माती रहनुमा के तौर पर उभरे। भुट्टो की आइडियोलॉजी पे अगर बात करें तो भुट्टो वो पहले सियासतदान थे जो एक मुकम्मल नज़रिए के साथ पाकिस्तानी सियासत में दाखिल हुए। उनका नज़रिया था कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है और सोशलिज़म हमारी मईशत है। ये तीनों अनासर दुनिया के किसी और मुल्क में इस अंदाज में एक साथ नहीं देखे गए। इस्लाम के हवाले से ये नज़रिया करारदाद मकासद से जुड़ा हुआ है। जमहूरियत मगरिब के इनकलाबात से मुतासिर है, जबकि सोशलिज़म कार्ल मार्क्स के नज़रियात पर मबनी है। भुट्टो ने इन तीनों को मिलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। भुट्टो की करिश्मेटिक लीडरशिप पे बात करते हैं, यानी कि भुट्टो की करिश्माती क़यादत पे कि तो करिश्मा जो है ना, करिश्मा यानी कि एक सोशियोलॉजी की इस्तिलाह है जो बाद में सियासियात में भी इस्तेमाल होने लगी। जैसे जवाहरलाल नेहरू, चेयरमैन माओ, विल्सन चर्चिल वगैरह को करिश्माती कहा जाता था, वैसे ही पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना और बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को करिश्माती शख्सियत का हामिल कहा गया। भुट्टो ने आवाम से उनकी ज़बान में बात की, कौमी लिबास ज़ेबतन किया और आम लोगों के दिल जीत लिए। उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो में भी यही करिश्मा मुंतकिल हुआ और आज भी पीपल्स पार्टी भुट्टो के करिश्मे पर कायम है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करें तो 1973 का जो आइन था वो पाकिस्तान का पहला जमहूरी आइन था जिसको ओपोजिशन ने भी सपोर्ट किया। ये आइन अवाम को इख्तियारात देने की भुट्टो की ख्वाहिश को जाहिर करता है, अगरचे बाद में इस आइन में कई तरमीम आईं, लेकिन ये आइन आज भी एक बुनियादी कानूनी दस्तावेज़ के तौर पर मौजूद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कॉन्सेप्ट था मॉडर्नाइजेशन का और चेंज का, उस पर बात करते हैं। तो ठीक है, अक्सर लोग जदीदियत को यानी कि मॉडर्नाइजेशन को मगरबियत के साथ मिला देते हैं, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। मॉडर्नाइजेशन तब्दीली से जुड़ी हुई है। एक मुआशरा जब रिवायात से जदीदियत की तरफ बढ़ता है तो उसे तरक्की पजीर मुआशरा कहा जाता है। भुट्टो ने ईरान और मिस्र की मिसाल देकर कहा कि अगर ये ममालिक तालीम और तिब्बी सहूलियात फराहम कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में वादा किया कि हम गुर्बत, भूख, अफलास और इस्तेहसाल को ख़त्म करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही जो है स्ट्रीट पॉलिटिक्स का आगाज़ हुआ। भुट्टो ने अवाम को सियासत में शिरकत की तरगीब दी। उन्होंने अवाम से कहा कि पाकिस्तान आपका मुल्क है और इसकी तरक्की आपसे जुड़ी है। यूं अवाम सड़कों पर निकल आए और ख़ुद को सियासी निज़ाम का हिस्सा समझने लगे। समाजी और माशी इंसाफ पर मबनी जमहूरियत का आगाज़ भुट्टो ने सोशलिस्ट नज़रिया अपनाते हुए ऐसे इक़दामात किए जिनसे गरीब तबके को बराबरी का हक़ हासिल हुआ। उन्होंने कई इस्लाहात मुतारिफ़ कराई जिनका मकसद गरीब आवाम को माशी और समाजी इंसाफ फराहम करना था।
انتظامی اصلاحات کی اگر بات کریں، ایڈمنسٹریٹو ریفارم کی بات کریں، تو بھٹو نے سرکاری ملازمین کے لیے گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کا سسٹم متعارف کرایا۔ یہ ایک بڑی ایڈمنسٹریٹو چینج تھی جو آج بھی نافذ العمل ہے۔ سوشو اکنامک پالیسیز اور اس کی امپلیکیشنز پہ اگر بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو سوشو اکنامک پالیسیز تھیں ان کو 4 پوائنٹس میں جو ہے وہ سمرائز کیا جا سکتا ہے۔ پہلی ہے نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن۔ بھٹو نے تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لے کر غریب و امیر بچوں کے درمیان یکسانیت لانے کی کوشش کی۔ دوسرے اس کا پوائنٹ ہے نیشنلائزیشن آف اکنامک ریسورسز سچ ایز انڈسٹریز، بینکس، انشورنس کمپنیز، یعنی معاشی وسائل کا قومیانہ، صنعتیں، بینک اور انشورنس کمپنیز کو نیشنلائز کیا گیا تاکہ معاشی انصاف کو فروغ دیا جا سکے۔ تھرڈ جس کا پوائنٹ ہے وہ ہے ایلیمینیشن آف ملٹی کلچرلزم لیڈنگ ٹو نیشنل انٹیگریشن، ٹھیک ہے، یعنی ثقافتی تنوع کا خاتمہ ہوا۔ پاکستان جو ہے ایک کثیر الثقافتی ملک ہے، ٹھیک ہے، تو بھٹو نے قوم کو ایک شناخت دینے کی کوشش کی تاکہ قومی یکجہتی جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ اور جس کا چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے لیبر ریفارمز، کہ ان میں نا مزدوروں کے لیے کم سے کم اجرت، اوقات کار کی حد، ملازمت کا تحفظ، بچوں کی تعلیم اور سالانہ پیداوار میں حصہ داری جیسے اقدامات شامل تھے، ٹھیک ہے۔ بھٹو کے ریفارمز کے آفٹر افیکٹس پہ اگر بات کی جائے تو بھٹو کا سیاسی رویہ جو ہے وہ ایک عامر کی طرح ہو گیا تھا۔ ان کی دلکش شخصیت نے عوامی رائے اور حمایت کو ان کی پارٹی کے حق میں موڑ دیا تھا۔ یہی تبدیلی ان کی اپنی شخصیت میں بھی نظر آنے لگی تھی۔ بھٹو ایک دو رخی شخصیت کے مالک تھے۔ ایک طرف وہ تعلیم یافتہ، ذہین اور عالمی معیشت، سماج اور سیاست سے بخوبی واقف تھے۔ وہ بین الاقوامی سیاست کو سمجھتے تھے۔ بلا شبہ وہ 20ویں صدی کے ذہین ترین افراد میں سے ایک تھے۔ لیکن ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو، ان کی جاگیردارانہ وڈیرانہ سوچ، سیاسی وراثت اور اشرافیہ سے تعلق کی صورت میں سامنے آئی جب وہ اقتدار میں آئے۔ عوام کے درمیان جب وہ خطاب کرتے تو ایک عوامی لیڈر کے طور پر سامنے آتے جس پر لوگ جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتے۔ عوام ان سے محبت کرتے تھے اور بھٹو نے خود کو عوامی رہنما کے طور پر پیش کیا، اسی وجہ سے انہیں قائد عوام کہا گیا۔ لیکن جب وہ کسی غیر ملکی سفیر یا معزز مہمان سے ملتے تو مہنگے لباس پہنتے، اعلیٰ سگریٹ پیتے اور انگریزی زبان میں گفتگو کرتے۔ وہ انگریزی زبان میں ماہر تھے اور اشرافیہ طبقے کے فرد کے طور پر خود کو پیش کرتے، جس سے پاکستان کا جو عالمی امیج تھا وہ بہتر ہوتا گیا۔ مگر یہی دوہری شخصیت ان میں آمرانہ رجحانات کو بڑھاوا دینے لگی۔ وہ کسی کی طرف سے نہیں سننا برداشت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی بھی اینگل سے کسی کی بھی طرف سے اگر نہیں کا ورڈ ہو تو یہ سننا وہ برداشت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جن بانی رہنماؤں نے ان کے ساتھ پارٹی کی بنیاد رکھی تھی وہ وقت کے ساتھ ان سے علیحدہ ہوتے گئے۔ بھٹو نے اپنے مشہور اور تجربہ کار مشیروں کو خود سے دور کر دیا۔ ان کے ارد گرد نہ تجربہ کار، کم فہم اور نظریاتی بنیادوں سے محروم نوجوان جمع ہو گئے۔ انہی کمزور مشیروں کے مشوروں نے بھٹو کو ناکامی کے راستے پر ڈال دیا۔ نتیجتاً انہی افراد کی کرپشن، بددیانتی اور غلط رویوں نے بھٹو کی ترقی کے خواب کو ملک کی پسماندگی کی طرف دھکیل دیا۔ بھٹو نے بڑی تعداد میں سرکاری افسران کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ان کے ایک وزیر نے 1400 افراد کے نام پڑھے جنہیں ملازمتوں سے برطرف کیا گیا تھا۔ ان میں سے کئی افراد نے درخواستیں دیں کہ ان کے خلاف کوئی تحقیقات یا الزامات کے بغیر انہیں فارغ کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے کئی افراد جنرل ضیاء الحق کے دور میں دوبارہ اپنے ملازمتوں پر بحال ہوئے۔ بھٹو نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور کس بنیاد پر کیا، یہ آج بھی ایک متنازع موضوع ہے۔ اس اقدام نے پاکستان کی بیوروکریسی اور انتظامیہ پر منفی اثرات ڈالے۔ مالی رشوت بھی بھٹو کی ٹیم پر لگنے والا ایک اور بڑا الزام تھا۔ ان کی ٹیم نے عوام کے خلاف بددیانت طریقے اپنائے۔ یوں عوام کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ پاکستان میں مالی رشوت عام ہو چکی ہے۔ بھٹو جو ہیں وہ خود بددیانت، کرپٹ یا غلط طریقوں کے حامی ہرگز نہیں تھے، مگر ان کا پارٹی کے بانی اراکین کو دور کرنا،
اور نا تجربے کار ٹیم کا انتخاب کرپشن اور بد انتظامی کا سبب بنا۔ اپوزیشن نے ان بدعمالیوں کی شدید مذمت کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بدنامی کا باعث بنی۔ یہ تمام عوامل ترقی اور جدیدیت کی جگہ قوم کے لیے بدحالی، دکھ اور تکلیف کا باعث بنے۔ اب ہم 1977 کے الیکشنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے جو ریفارمز تھے اس کے نفاذ کے اثرات پر مبنی یہ تمام واقعات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ فار ایگزامپل کہ جب تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کیا گیا تو کراچی کے بڑے کالجز میں تبادلے سیاسی بنیادوں پر کیے گئے۔ اندرون سندھ سے ایسے اساتذہ کو آدم جی سائنس کالج، ڈی جے سائنس کالج، پی ایچ ایس کالج اینڈ سینٹ جوزف کالج لایا گیا جو ان اساتذہ کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ تھے جنہیں نکالا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ تعلیمی معیار کی زوال کی صورت میں نکلا۔ بھرتیوں کا عمل بھی جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہونے لگا جس سے پاکستان کی تعلیم کو شدید نقصان پہنچا۔ اسی طرح انڈسٹریل شعبے میں بھی سیاسی بنیادوں پر ہی بھرتیوں نے معاشی ترقی کو نقصان پہنچایا۔ نتیجتاً کیمیکل اور فارماسیوٹیکل جیسی جو بڑی انڈسٹریز تھی وہ ناقص تربیت اور نااہلی کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ یوں پاکستان ایک روایتی سیاسی ریاست بن گیا جس پر پیپلز پارٹی کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اب بھی مقبول تھی اور اس نے قومی انتخابات جیت لیے، مگر اپوزیشن نے ان پر دھاندلی کا الزام لگایا اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کئی امیدوار وزیر بننے کے خواہش مند تھے۔ بھٹو نے کہا کہ جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ وزیر بنے گا، اس لیے کئی امیدواروں نے اپنے حلقوں میں دھاندلی کی۔ اس طرح وہ صرف 9% ووٹ سے کامیاب ہوئے۔ اپوزیشن نے ان نتائج کو مسترد کر کے PNA کے نام سے اتحاد بنایا جس میں 9 جماعتیں شامل تھیں۔ یہ اتحاد عوام میں مقبول ہوا۔ ٹھیک ہے، بھٹو نے PNA سے مذاکرات کی کوشش کی اور اقتدار میں شراکت کی پیشکش بھی کی۔ جمہوری سیاست میں جب سیاستدان عوام میں غیر مقبول ہونے لگتا ہے تو وہ آمریت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو بھٹو نے بھی طاقت پر مکمل قبضہ کرنے کی کوشش کی اور بالآخر ایک آمر کی طرح سامنے آئے۔ ایک طرف بھٹو اور ان کی پارٹی تنہا تھے جبکہ دوسری طرف 9 جماعتوں کا اتحاد 9 ستارے 9 اسٹارز کہلاتا تھا۔ دونوں کے درمیان تصادم ہوا جس نے ملک میں احتجاج، تشدد اور بد امنی کو جنم دیا۔ اسی صورتحال میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت کا تختہ الٹ دیا، بھٹو کو گرفتار کیا اور ریاستی نظام پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ بھٹو کی اصلاحات کامیاب نہ ہو سکی لیکن ان کی شخصیت کا جادو آج بھی زندہ ہے۔ بدقسمتی سے بھٹو نے اپنی پارٹی کا بانی اور تعلیم یافتہ افراد کو الگ کر دیا اور نہ تجربے کار، نااہل اور کرپٹ افراد کو قریب کر لیا جس سے ان کی تباہی کا آغاز ہوا۔ 7 سال جمہوری دور کے بعد مارشل لاء نافذ ہوا۔ ضیاء الحق نے بھٹو کو گرفتار کیا اور کہا جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں آپ کے حکم کا غلام بنوں گا، فی الحال آپ آرام کریں۔ ٹھیک ہے، ضیاء الحق نے انتخابات کا وعدہ کیا مگر بعد میں انتخابات نہ کروائے اور پاکستان بتدریج فوج کے کنٹرول میں چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد بھٹو پر قتل کا مقدمہ درج کیا۔ آج بھی یہ بحث جاری ہے کہ وہ FIR درست تھی یا نہیں۔ 1 سال کے اندر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ اگرچہ وہ پاکستان کو جدید بنانے کے اپنے مشن میں مکمل کامیاب نہ ہو سکے لیکن ان کی جو کرشماتی شخصیت ہے وہ آج بھی زندہ ہے اور امید ہے کہ وہی کرشمہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ تو جناب اگر آج کے اس لیکچر کو میں آپ کے لیے سمرائز کر دوں تو لیکچر نمبر 24 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت یعنی کہ 1971 سے 1977 تک کے سماجی، سیاسی اور معاشی تبدیلیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں بھٹو کی کرشماتی شخصیت، ان کا منفرد نظریہ، اسلام، جمہوریت اور سوشلسٹ معیشت کا امتزاج اور 1973 کے جمہوری آئین کا ذکر شامل ہے۔
بھٹو نے پاکستان کو جدید بنانے کے لیے انتظامی اصلاحات، تعلیمی اداروں اور معیشت کی قومیانہ، مزدوروں کے حقوق اور قومی یکجہتی کے فروغ جیسے اقدامات کیے، تاہم ان کے آمرانہ رویے، ناتجربہ کار مشیروں پر انحصار، بدعنوانی اور سیاسی بد انتظامی کے باعث ان کی اصلاحات ناکام ہو گئیں۔ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات اور پاکستان نیشنل الائنس (PNA) کی تحریک نے سیاسی بحران پیدا کیا، جس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں بھٹو پر قتل کا مقدمہ چلا اور 1 سال کے اندر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اگرچہ وہ اپنی اصلاحات میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر ان کا سیاسی کرشمہ آج بھی پاکستانی سیاست میں زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر نمبر 24 بھی مکمل ہوتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی کوئی بھی رائے ہو، آپ کی کوئی کیوریز ہو، کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ نے اب تک تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs جو ہے وہ آپ کو ٹائملی ملتے رہیں۔ میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے فائنل ٹرم کی اچھی پریپریشن کر سکیں۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔